अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अहले बैत की मोहब्बत के बारे में जानेंगे कि आखिर अहले बैत की मोहब्बत का ईमान से क्या लेना देना है। यानी अहले बैत की मोहब्बत अगर किसी के दिल में नहीं है या अहले बैत की नफ़रत है, अहले बैत का बुग़्ज़ है, तो उसके बारे में आखिर क्या हुक्म है। हज़रात मोहतरम, आखिर अल्लाह के रसूल ने अहले बैत के लिए क्या फ़रमाया है, साथ ही साथ जो इंसान अहले बैत से मोहब्बत करता है उसके बारे में अहादीस में क्या है, और जो अहले बैत से नफ़रत करता है, अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, उसके बारे में अहादीस में क्या हुक्म है। ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर अहले बैत, सबसे पहली बात तो अहले बैत कहते किसे हैं, फिर अहले बैत के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं, और अहले बैत की मोहब्बत में जो इंसान गिरफ़्तार रहता है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी नेमतें और उस पर क्या फ़ज़ल व करम फरमाता है। ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर से बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक्त आपके बदन मुबारक पर एक बालों वाली चादर थी जिस पर ऊँट के कजावे की छाप थी। इतने में हसन आ गए, आपने उनको अपनी चादर में ले लिया। फिर हुसैन आए, आपने उनको भी हसन के साथ चादर में ले लिया। फिर हज़रत फ़ातिमा आई, आपने उनको भी चादर के अंदर ले लिया। और फिर हज़रत अली आए, आपने उनको भी चादर में ले लिया। फिर ये आयत पढ़ी कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुमसे हर आलूदगी को ख़त्म करना और तुम्हें मुकम्मल तौर पर पाक करना चाहता है। हज़रात मोहतरम, इस आयत से आप मुकम्मल तौर पर अहले बैत का जो मकाम है, अहले बैत का जो मर्तबा है अल्लाह और रसूल के नज़र में, वो आप समझ सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। हज़रात मोहतरम, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है जिसमें हुज़ूर रसूल अकरम ने फरमाया कि मैं जिसका दोस्त हूँ, मैं जिसका मौला हूँ, अली भी उसके दोस्त हैं, अली भी उसके मौला हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुख़ातब होकर फरमाया, अंता मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु लैसा माई औ बादी नबियुन। ये सुनने नसई की रवायत है जिसमें हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे लिए, ऐ अली, तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा के लिए हारून थे। बस फ़र्क इतना है कि मूसा के साथ जो हारून थे, मूसा भी नबी थे और हारून भी नबी थे। बस फ़र्क ये है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, नहीं हो सकता, यानी मेरे बाद कोई भी नबी नहीं है, यही फ़र्क है, वरना तुम मेरे लिए हारून की ही मिसल हो। हज़रात मोहतरम, हज़रत मुसव्विर बिन मुखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनने बैहक़ी की रिवायत है, आपने फरमाया फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है फ़ातिमा। जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया, गोया उसने मुझे नाराज़ किया। हज़रात मोहतरम, अब इस रिवायत से आप समझ सकते हैं कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का मकाम व मर्तबा अल्लाह और रसूल की नज़र में आखिर क्या है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ख़ुद से अपने मन से कोई बात नहीं फरमाते। यही तो मसला है कि हुजूर का फरमान कोई भी हो, हुजूर का फरमान कोई उनके मन का या उनके पेट का मसला ही नहीं है। वो सारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाते हैं वो अल्लाह का फरमान है। इसीलिए फरमाया कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, यानी हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहते हैं वो अपने मन से नहीं कहते, वो अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते,
وہ ان پر جو وحی کی جاتی ہے، یعنی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح حضور پر وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع، دوسری وحی غیر مطلوع، یعنی وہ وحی جو قرآن مقدس کی صورت میں ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جو باضابطہ جسے قرآن کو روز پڑھا جاتا ہے، ہر مسلمان اس کو روزانہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ویسے ہی حدیث کو کیا ہر کوئی روز اس کی تلاوت کرتا ہے؟ تو اسی طرح قرآن جو ہے وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ وحی مطلوع ہے، اور حدیث بھی وحی ہے، لیکن وہ وحی غیر مطلوع، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کا ہی فرمان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو حکم دیتا ہے، جو فرماتا ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، جب آپ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے تو پوچھا حسن کہاں ہیں، اور یہ 3 بار فرمایا۔ ابھی آپ نے چند ہی لمحے گزارے تھے کہ حسن دوڑتے ہوئے آئے اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور اس شخص سے بھی محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ واضح کر دیا کہ حسن سے محبت جو ہے وہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت رکھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ حسن کی محبت جو ہے، یعنی جس نے حسن سے محبت کی اس نے حضور سے محبت کی، اور جس نے حضور سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کسی ضرورت سے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ گھر سے اس حال میں نکلے کہ کسی چیز کو اپنے ساتھ لپیٹے ہوئے تھے، اور مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ جب میں اپنی ضرورت عرض کر چکا تو پوچھا، یہ کیا چیز لپیٹ رکھی ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کھول دیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حسن اور حسین ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، ہازان ابنایا و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، جس میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، اور حقیقتاً فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور ہر اس شخص کو محبوب رکھ جو ان دونوں کو محبوب رکھے۔ یعنی اگر کوئی انسان حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے تو اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ و رسول جو حسن اور حسین سے نفرت کرتا ہے، حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہے، حسن اور حسین کی دشمنی میں ہر وقت ملوث رہتا ہے، تو ایسے انسان سے اللہ و رسول بھی دشمنی رکھتے ہیں، اور ایسے انسان سے اللہ اور رسول بھی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور جس شخص نے حسین سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی، اور حسین جو ہیں وہ اسباط میں سے ایک سبت ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت عبد المطلب بن ربیعہ کا بھی ایک بیان ہے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھرے ہوئے آئے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے کہ اتنے غصے میں کیوں ہوں؟ حضرت عباس بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور قریش کے درمیان آخر کیا ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو کشادہ روئی سے ملتے ہیں، اور جب ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو اس طرح نہیں ملتے۔ یہ سن کر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، یہاں تک کہ غصے کے سبب آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اسی عالم میں آپ نے فرمایا،
یہ ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا جو اللہ و رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم یعنی اہل بیت کو دوست نہیں رکھے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان اہل بیت کو دوست نہیں رکھے گا تو اس انسان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا جان لو جس نے میرے چچا کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا، کیونکہ چچا جو ہے وہ باپ کی ہی طرح ہوتا ہے۔ حضرات محترم اسی طرح ترمذی کی یہ بھی روایت ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی اگر تم اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھی تم گمراہی کے راستے پر نہیں جاؤ گے۔ ان میں ایک عظیم تر جو ہے وہ قرآن مقدس ہے، یعنی ایک جو ہے وہ قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری جو ہے میری اولاد میرے گھر والے ہیں۔ یہ لوگ الگ الگ نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے، اس لیے تم لوگ غور و فکر کر لو کہ میرے بعد ان کے ساتھ تم کیا معاملہ کرتے ہو اور ان سے کیسے پیش آتے ہو۔ حضرات محترم اس حدیث میں واضح لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ان میں سے جو ہے وہ قرآن مقدس ہے اور دوسرا اہل بیت ہے۔ یعنی قرآن مقدس کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے، مضبوطی سے تھامے رہو گے، اور اہل بیت کو تم محبت کرو گے، اہل بیت سے ان سے نفرت یا بغض نہیں رکھو گے اور ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تو یہ یاد رکھنا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم بھٹک نہیں سکتے، اور اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ سمجھ لینا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اہل محبت جو اہل بیت ہے ان کی محبت جو ہے ہم اپنے دلوں میں بٹھائے۔ اہل بیت سے یعنی سب سے پہلی بات تو اہل بیت میں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، اہل بیت میں یہ 5 افراد ہیں، ان کی محبت میں اپنے دل و دماغ، اپنے دل کو ان کی محبت سے ہم بھر دیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو بھی آج تک ہے، یعنی تمام کے تمام سادات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، جو بھی سید آج بھی موجود ہیں جو حضور کی اولاد ہیں، اصل میں آج جو بھی ہیں سید، ان کی محبت اور ان کی تعظیم اپنے دلوں میں بٹھائیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، حضور کی اولاد ہیں، اور حضور ان کی محبت اور ان کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو حضور کی محبت ہمارے دل میں ہے، اسی لیے ان سے نفرت اور بغض نہ رکھیں۔ حضرات محترم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ضرور پہنچے اور دونوں ہی جہانوں میں ثواب جاریہ کی صورت میں آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔